साथ अपने शो में। पार्लियामेंट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप तमाम खबरों को मेरे टॉक शो में मुलाहिजा फरमाएं। देख सकेंगे लाइव विद नासिर अजीम खान एडवोकेट के साथ जुम्मा, हफ्ता और इतवार वीकली अपडेट्स टॉक शो के साथ। मैं बनूंगा आपकी आवाज, आपके लिए, आपकी खातिर। लाइव विद नासिर अजीम खान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अजीम खान एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ सुहेल साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आप मुआवजा फरमा रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और हम बात करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर करंट अफेयर्स पर और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं। मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, खबरें क्या कहती हैं, और अपने मेहमानों से तजिया और तबसरा से इस्तिफादा भी हासिल करते हैं और आपको भी उससे मुस्तफीद होने का मौका फराहम करते हैं। और जो मेरा टॉक शो है, हम कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ पर मबनी और वो बात करें जो शायद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया करने से गुरेज़ा होता है। मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ सुहेल साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट के तौर पे भी आपको मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आते हैं और हमारे साथ भी बतौर तजियाकार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर कुछ हो रहा है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपसे बात करते चलें कि फिरदौस आशिक अवान का बड़ा ही अहम बयान सामने आया। इसके साथ जो दीगर बयानात हैं उसके हवाले से भी तज़किरा करते हुए आगे चलेंगे और बात करता चलूँ कि जो सबसे अहम बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है 8 फरवरी का दिन वज़ीर-ए-आज़म बनने की नवीद बनेगा। ये कौन कह रहा है? फरियाद तालपुर का बयान आज का बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। और फिरदौस फ़लस्तीन पर एटम बम गिराने का बयान मुस्लिम ममालिक वाफ धमकी है, फिरदौस आशिक अवान ने कहा। इसके साथ दीगर भी खबरें स्पोर्ट्स के हवाले से भी हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई। इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान की हमास के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ जो इमरान खान से लेकर मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। वेलकम करते हैं अशरफ साहब आपको प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे अशरफ साहब? सबसे पहले सवाल ले लें और आपकी चाहेंगे कि कहा यह जा रहा है कि जो 8 फरवरी का दिन है, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म बना सकेगी? देखें, जो सियासत है वो क्रिकेट की तरह से इम्कानात का ही खेल है। और जो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे, और जिस तरह से हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने दिया, उसी तरह से हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम बड़े मियाँ साहब को वज़ीर-ए-आज़म ना बनने दें। और जो ग्राउंड रियलिटी है नासिर साहब, वो है भी यही कि अभी तक जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और उसकी जो शतरंज है सियासत की पाकिस्तान में, और उसके ऊपर जो मोहरे खेलने वाले हैं और मोहरे आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रही है कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो गया हुआ है कि इलेक्शन होंगे अगले साल 8 फरवरी को। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे तो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं इन इलेक्शन के दरमियान। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में जो एक दहशत गर्दी की एक नई लहर जो है वो पैदा हुई है बलूचिस्तान में, फिर उसके बाद मियांवाली में, फिर उसके बाद केपी में। ये जो शरपसंद लोग हैं, इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, और फिर आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उनके ऊपर एक फतवा दिया है कि ये खुदकुश हमले या दहशत गर्दी हराम है और दहशत गर्द जो है वो इस्लाम से बाहर हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात को ठीक रखे और मुल्क में जो हमारी सियासी क़यादत है उसको इक़्तिदार खेलने का जो है ना, उससे फुर्सत मिले और वो यकसू हो सकें मुल्क की सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए, मुआशत की बेहतरी के लिए, सियासी और जमहूरी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ तक बिलावल की आपने बात की है,
تو میں آپ کو سمپل اس کے اوپر یہی بات کہوں گا کہ اینی تھنگ از پاسبل، کچھ بھی ممکن ہے پاکستان کے حالات میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشن بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ منتخب ہونا یا وزیر اعظم بنا یہ تو اگلی بات ہے۔ اچھا اشرف صاحب کیا کہنا چاہیں گے فردوس عاشق اعوان بیان کا آنا اور ایک مسلم لیگی رہنما کے بیان کا بھی آنا، یہ لوگ نظر آتے ہیں نیشنل لیول کے جیسے رہنما کی بیان کی بات ہوتی ہے، اکثر بیانات دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں لیکن ارریلیونسی بھی ان کی نظر آتی ہے۔ ایک مسلم لیگی رہنما کا بیان آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پراپر موقع دینا چاہیے، اور اس حوالے سے جی کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پہ ایسی بات کی جاتی ہے ان کی جانب سے؟ یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور جیسے اب فردوس عاشق اعوان میں فلسطین پر ایٹم بم گرانے کا بیان مسلم ممالک کو واشگاف دھمکی ہے یہ کہا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی جو بیانات ہوتے ہیں دیکھیں، کیسے لینا یہ چاہیے، جو سوچنا چاہیے؟ فردوس عاشق اعوان نے کیا کہا ہے ایٹم بم کے جواب میں؟ فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ یہ مسلم ممالک کے لیے دھمکی ہے۔ اچھا، مسلم ممالک کے لیے دھمکی ہے؟ یہ آپ کی آواز میں پرابلم آ رہی ہے۔ جی وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو اشرف صاحب بات انہوں کہی نے کہ کہا ہے کہ یہ مسلم ممالک کے لیے دھمکی ہے، اور جی جی اچھا، جی وہ سر میں آپ کو بات بتاؤں، ایک بہت ہی نان سیریس سا ایشو ہے۔ وہ اسرائیل کے وزیر ہیں جنہوں نے یہ کل بات کہی ہے کہ وہ ہیں بھی صہیونی ہیں، زائنسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کے اوپر غزہ پر بم گرا سکتے ہیں، ایٹم بم گرا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہیں اور جو کابینہ کا اجلاس جو ہو رہا تھا، انہوں نے ان کی انٹری بند کر دی کابینہ کے اجلاس میں کہ تم نے یہ کیا بکواس کی ہے، اور اس نے خود بھی اپنے بیان کی تردید کی ہے۔ اور اب آگے سے جو بات کر رہی ہیں فردوس عاشق اعوان، وہ ان کا ایک رائے ہے یا ان کی ایک سوچ ہے یا جو بھی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھمکی صرف اسلامی ممالک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک دھمکی ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو اپروچ ہے، ایکسٹریمزم کی اپروچ جو ان سی ہے، اور اسرائیل میں جو زائنسٹ ہیں، جو انتہا پسند یہودی ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ پوری دنیا اور عالمی برادری کے لیے ایک کویسچن مارک ہے۔ اس کے اوپر بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک اس کا جواب آنا چاہیے، not only from the Islamic bloc اور Islamic world but also from all over the world۔ پوری دنیا جو ہے اس کو اس کے اوپر دیکھیں، یہ بات مذاق میں بھی نہیں کی جا سکتی، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کوئی کمزور بندہ اگر یہ بات اس طرح کی کہہ دے تو آپ سارے اس کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اور اسرائیل جیسا جو بدماش ہے اور اس کا جو انتہائی ایک ہونک جو وزیر ہے، بیوقوف آدمی جو ہے، جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کے کیا ریبٹل ہو گئی، اس کا کیا جواب آئے گا، وہ ایک بکواس کر رہا ہے اور دنیا اس کے اوپر خاموش ہے۔ دنیا کو اس اچھا کے اوپر اس کو وارننگ دینی اشرف چاہیے۔ صاحب اسرائیل کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کی رہنما کا بیان آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پراپر الیکشن میں، آصف علی زرداری بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، موقع کی مجبوری ہے کیا؟ کیوں ایسے بیانات آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنا ناصر، یہ بڑی اہم بات ہے جو اب بات آپ کر رہے ہیں، کہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کو ایک موقع ملنا چاہیے تحریک انصاف کو، اور زرداری صاحب بھی تو پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس چیز کو ایک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ دیکھیں، ڈیموکریٹک اپروچ کے ساتھ دیکھیں، تو پی ٹی آئی ہیو آل دا رائٹس، تمام حقوق اس کو حاصل ہیں کہ وہ جائے الیکشن میں اور الیکشن میں حصہ لے۔ ہاں، پی ٹی آئی نے جو رویہ اختیار کیا 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کو، اس رویے کا بھگتان وہ لوگ کر رہے ہیں، اس کو فیس کر رہے ہیں۔ خان صاحب جو سے ہیں وہ بیہائنڈ دی بارز ہیں، اور ان کے اوپر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ جو بھی کیا پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اور ان کے جو نیچے لوور ٹیئر کے لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، اس کو وہ بھگت رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ جرم کیا 9 مئی والا، یہ ایک ایسا ہولناک جرم ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی،
تو پھر دو چیزیں بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی قانون ساز ادارہ یا پاکستانی کی اعلیٰ عدلیہ یا کوئی بھی جو ریاستی ادارہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان واقعات میں براہ راست ملوث ہے تو پھر وہ اس کو بین کرے, اس کو کالا دم قرار دے اور اس پر ایک اس کے اوپر اسٹیمپ کرے کہ یہ ایک کالا دم جماعت ہے, تاکہ کلیئر ہو جائے یہ معاملہ کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے. لیکن اگر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو آن اور کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے روکا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے اتنا ہی حق ہے الیکشن لڑنے کا جتنا پیپلز پارٹی کا ہے, جتنا نون لیگ کا ہے, جتنا جماعت اسلامی کا ہے یا پاکستان کی کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کا ہے. ہاں, جو لوگ کرمنل ہیں, جو لوگ کرائم کرتے ہیں, جو اوفینس کرتے ہیں, چیزوں کو خراب کرتے ہیں, ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. انہیں اپنا جو اعمال ہے اس کا بھگتان ہونا چاہیے. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ 2018 میں نواز شریف جو ان سے ہیں وہ باہر تھے الیکشن سے, لیکن مسلم لیگ نون کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑنے کا موقع ملا اور انہوں نے لڑا بھی الیکشن, وہ 80-85 انہوں نے سیٹیں لی بھی ہیں. اسی طریقے سے ایک ٹائم کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا ہے. تحریک انصاف کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے, اور میں اس چیز کو انڈورس کروں گا. یہ پولیٹیکل گیم ہے یا کوئی وہ اپنا وہ کیا اسے کہتے ہیں نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, یہ ایک سیریس نوٹ کے اوپر بات جو وہ یہ ہے کہ میں اس کو بھرپور طریقے سے اس بات کی حمایت کروں گا کہ تحریک انصاف کو ایسے پولیٹیکل پارٹی یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں جائے اور الیکشن کا حصہ بنے, اور الیکشن لڑنا اس کا حق ہے. اور یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ سیریس نوٹ کے اوپر اس کو آگے لے کر جائیں. مقابلہ بھی اسی بات کا ہے, یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تحریک انصاف کو بالکل غائب کر دیں میدان سے اور اس کے بعد آپ الیکشن جیتیں, یہ وہ الیکشن بھی نہیں ہوگا. تو یہ صاف سیدھی کلیئر سی بات ہے اس کے اوپر. اچھا کہ انوار جی الحق کاکڑ نے انتخابات الیکشن کمیشن کرے گا یہ کہا تھا, الیکشن کمیشن نے پھر نوٹیفکیشن جاری کر دیا. 8 فروری کا انتخابات, صدر مملکت نے بھی اتفاق کیا. اس ساری بات سے کیسے دیکھ رہے ہیں 8 فروری کے دن کو؟ کیا آتا ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ آپ کیا ایسا پاسبل ہوگا؟ تحریک انصاف کا حصہ لینا, بالکل اس کو حصہ لینا چاہیے اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں, میں نے جیسے پہلے بھی کہا. اور لیتی ہوئی دکھائی جو دینے والا معاملہ وہ یہ ہے کہ اس کے پر اتنی بری طرح سے کٹ گئے ہیں اور اس کی جو اوور آل جو لیڈرشپ ہے اور نیچے تک جو لوگ ہیں وہ پارٹی سے باہر جا رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ ایک طرح سے پارٹی وہ خالی ہو گئی ہے, اس کے بعد وہ الیکشن میں جو حصہ لے گی اس کی پریزنس جو سی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے باہر ہونے سے بڑی ہمت سے اور بڑی کوشش سے کام کرنا پڑے گا. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت بہرحال موجود ہے اور اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. تحریک انصاف اگر ایک اچھا کھیل لے گی سیاسی اور وہ اچھے منظم طریقے سے سامنے آتی ہے, اپنی جو پہلی غلطیاں اس نے کی ہیں بلکہ جو بلنڈرز کی ہیں ان سے سیکھتی ہے اور ایک سیریس پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایک سنجیدہ سیاسی کھیل کا حصہ بنتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گین بھی کرے گی, حاصل بھی کرے گی ان الیکشن سے جو 8 فروری کو ہو رہے ہیں. اور میں یہاں پر ایک اور بات آپ سے کرتا چلوں, یہ بھی یہاں میں بلکہ بات کروں گا کہ کتنے افسوس کی بات ہے. اب دیکھیں اس چیز کو کہ الیکشن کی تاریخ جون سی ہے اس کا ڈیکلیریشن سپریم کورٹ نے سر کے اوپر نا, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا رکھ کے تو لیا ہے. جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں اور جو ہمارے جو حکومتیں ہیں اور جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی جو پرائم رسپانسبلٹی وہ ہے کیا, اور وہ کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یعنی بالآخر سپریم کورٹ کو یہ کام کرنا پڑا, اور جسٹس فائز عیسیٰ نے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ کم از کم ایک چیز کی کلیئرٹی تو سامنے آئی ہے. لیکن یہ کلیئرٹی کاش کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے آتی, جمہوری اداروں کی طرف سے آتی, الیکشن کمیشن کی طرف سے آتی, الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے درمیان ایک ہارمونی ہوتی اور اس کی بیس کے اوپر اس چیز کا ڈیکلیریشن سامنے آتا, تو یہ کہیں زیادہ جمہوری اور سیاسی ہوتا. یہ ان سب کے لیے نا ایک شرم کا مقام.
अच्छा अच्छा, तब मैं आपके सामने 3 से 4 बयानात रखना चाहूँगा। मसला फ़लस्तीन और जी इसराइल की वॉर चल रही है। इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ बातें गोश-गुज़ार करना चाहूँगा कि बाइडेन जी जी तिल अबीब जा सकता है, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म होता तो गज़ा के मुजाहिदीन के साथ। ये सिराजुल हक का बयान है आज का। कल बराक ओबामा ने एक बयान जारी किया, वो फ़लस्तीन के हक में आया। साथ जो सबसे अहम बात ये कि आपको एक और बात भी करता चलूँ कि जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका भी जो बयान आया, उसमें भी अमेरिका के जो नायब वज़ीर-ए-आज़म थे, वो ये फरमा रहे थे कि कोई इरादा नहीं अपनी फ़ौज भेजने का फ़लस्तीन और इसराइल वाले से। फिर 3 ममालिक हैं जिन्होंने राब्ता की ऐलान किया इसराइल से। कैसे देख रहे हैं सारे मामलात को? रोज़ाना के से लेकर हज़ारों हो रहा है और हमास अभी भी रेज़िस्ट कर रहा है। हमास अभी भी खड़ा है। वो ये कहता है कि हमें या तो मार दिया जाए या हम लड़ेंगे आखिर तक। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका अप्रोच करना बार-बार दीगर ममालिक से क्या समझ मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे जंग हार चुका है या वो ठीक खड़ा है? कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? नासिर, ये जो मामला है ना फ़लस्तीन का और हमास का और इसराइल का, ये अब हम देख रहे हैं कि एक नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। नई शक्ल नहीं है बल्कि जो मौजूद शक्ल है उसको वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सामने आई है। आपने सिराजुल हक का ज़िक्र किया है, वो ईरान में है। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान कतर में है, जहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हैं। और आपने उनका ज़िक्र किया ओबामा का। आप ये अभी जैसे कह लें कि वो जो एक्ट्रेस है एक हॉलीवुड की एंजेलिना जूली, उन्होंने भी बयान दिया जिसके ऊपर उनके वालिद साहब नाराज़ हैं। इसी तरह से आप देखें कि जो जनूबी अमेरिका है उसके बहुत सारे मुल्क जो से हैं वो अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं उसके साथ, इसराइल के साथ। तो ये बात जो है ना, ये मैं ये समझ रहा हूँ कि जो फ़लस्तीन का मसला है और इसराइल जिस तरह से उसके, और अच्छा एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि इसराइल के हवाले से जो यहूदी हैं, जो ज्यूज़ हैं, खुद यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद अक्रॉस द वर्ल्ड फ़लस्तीन की मजम्मत कर रही है। अमेरिका में जो मुजाहरे हो रहे हैं और अमेरिका में जो एक रिएक्शन आ रहा है, उसमें यहूदियों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर भी करना चाहूँगा कि ये यहूदी हैं जो इसराइल में रह रहे हैं या पूरी दुनिया में रह रहे हैं। एक यहूदी हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट हैं जिन्हें ज़ायनिस्ट कहा जाता है। दरअसल ये सारा जो ग्रुप है ना ज़ायनिस्ट का, ये ज़ायनिस्ट का जो खेल है, उस खेल के बेनकाब होने का शायद वक्त आ गया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया जो है, जो जिंदा ज़मीर लोग हैं, जो इंसानियत पर यकीन रखते हैं, जो मासूम बच्चों की हलाकत और उनकी शहादत को एक अपने बच्चों के साथ जोड़कर देख रहे हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि वो बेशक वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, वो एशिया के लोग हैं या अमेरिका के लोग हैं या ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं या दुनिया के किसी भी खिते में रहने वाले लोग हैं, वो लोग एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इसराइल को अपनी सफाकियत से और वहशत से और दरिंदगी से पीछे हटना होगा। ये एक मंजर जो सा वो सामने आया है, जैसे आपने भी जिक्र किया ये सारी सूरत को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ये जो एक कैफियत पैदा हुई है और एक लहर पैदा हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जो तफरीक है उससे ऊपर जाके इस मौके को, इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामी दुनिया के जो दानश्वर हैं, जो उलमाए इकराम हैं, जो मजहबी फ़िलासफ़र्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अर्दवान जैसे या पाकिस्तान जैसे लोग या ईरान जैसे या सऊदी अरब जैसे लोग या मिस्र है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, यहाँ से एक कलेक्टिव और एक यूनाइटी की बुनियाद के ऊपर एक पूरा, जिसे कहा जा सकता है कि एक प्रोग्रेटिव सामने आना चाहिए इन लोगों का कि हम इस मसले को अब हल करना चाह रहे हैं। जुल्म बहुत हो गया, नुकसान बहुत हो गया, और ये जो चीज़ है, ये एक नया एंगल जो है वो सामने आ रहा है कि दुनिया जो है उसके जो लोग हैं वो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है। हमास ने अगरचे हमला कर दिया उसके ऊपर, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमास को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो इसराइल जैसे ताकतवर दरिंदे के ऊपर हमला कर रहे हैं।
اور اس حملہ اگر وہ ہو ہی گیا تھا تو اس کے جواب میں اسرائیل نے جو تباہی اور بربادی پھیلا دی اور جو وحشت اور بربریت پھیلائی ہے اس کا کتنا حق ہے. یہ جو اس کا حق دفاع جو آپ جو بائیڈن کی بات کر رہے ہیں اور اس کے وزیر خارجہ کی بات کر رہے ہیں اینٹونی بلنکن جو ان سے ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بات بالکل سرے سے بے بنیاد اور غلط ہے. وہ اس کی غلط سپورٹ کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی گھیر کر اسرائیل کو اس جسے کہہ لیں کہ پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آئیں گے کہ وہ اپنی حماقتوں سے باز آئے, پیچھے ہٹے. ایک بڑا اچھا بن رہا تھا سلسلہ سین بن رہا تھا, اور اسلامی دنیا کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے. سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے یا ٹرکی ہے, جن کے سفارتی تعلقات بننے والے ہیں یا جو بنا چکے ہیں, انہیں اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہوگا کہ تم نے اگر ریزسٹ کرنا ہے مڈل ایسٹ کے اندر تو پھر تمہیں اپنی اوقات میں آنا پڑے گا. اور یہ دنیا کو بھی اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے کہ بڑی ایک زوردار آواز اٹھانی پڑے گی, سلامتی کونسل سے لے کر اسلامی کانفرنس تنظیم تک اس کے اوپر بہرحال ایک مؤثر اور متفقہ اور ایک مضبوط جو سا ہے وہ ایک موقف سامنے آنا چاہیے. میں تو یہ اس کے اوپر سمجھ رہا ہوں اس چیز. اچھا اشرف صاحب, میں آپ کے سامنے دو بیانات رکھنا چاہوں گا. ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا بیان اور ایک مسلم لیگ نون کا بیان. پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں جو ابھی 1.5 سالہ کی گئی, فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں لیولنگ فیلڈ کو آپ ایون فیلڈ سمجھ رہی ہیں. فیصل کریم نواز کے بیان پر رد عمل آیا. جواب میں کہا گیا مریم اورنگزیب کی جانب والے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں, الیکشن فیلڈ میں آئیں. اب کیسے دیکھتے ہیں ان کی آپس کی بھی آمازہ رائی سامنے آ رہی ہے. آصف علی زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کو آواز دے دی اور یہ سارا جو معاملہ اب نظر آ رہا ہے. اب یہ ایک اور بات بھی, آصف علی زرداری اور نواز شریف میں رابطہ ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر بھی اتفاق ہو رہا ہے. کیا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ان سے کیا جا رہا ہے؟ کبھی پاکستان تحریک انصاف کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, کبھی آپس میں بیانات. کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ ساری چیزوں میں کس کو فائدہ ہوگا, یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے آپ نے جو بتایا. فیصل کریم کنڈی کی بات کی اور اس کے بعد آپ نے مریم اورنگزیب کا حوالہ دیا, پھر تحریک انصاف کو آپ نے بات کی ہے اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے. اور آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور دونوں نے بڑا اتفاق رائے کیا ہے کہ ہم مل کر آگے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کریں گے چیزوں کو. تو یہ جو سارا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ہی کھیل تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے. ایک وہ پنجابی کا محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ چاچا چور بھتیجا قاضی تے مجھا سانجیاں, کہ ایک چور ہے اور ایک جج ہے اور جو چوری کا مال ہے وہ دونوں کا مشترکہ ہے اور دونوں آپس میں ساجھے دار ہیں. 1.5 سال کے دوران آپ کو ابھی 2 دن شاید پہلے بات بھی غالباً زرداری صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا لیکن وہ توقعات پر پورے نہیں اتر سکے. تو یہ ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ تھوڑا سا ہلچل کے لیے ڈرامہ ایک جون سا ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ ہیں, جو جمہور ہے, جہاں سے جمہوریت نے اسٹیبلش ہونا ہے, وہ کافی زیادہ ان کے شعور میں اور ان کی فکر میں بہتری آئی ہے اور ان کو مزید ان چہروں کو پہچاننا چاہیے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کر امپاور کرنا ہے, پارلیمان میں بھیجنا ہے, وہ کون لوگ ہیں, ان کی سیاسی سٹرنتھ کیا ہے, ان کی سیاسی اپروچ کیا ہے, پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے, نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہے, تحریک انصاف کا کیا کردار ہے, اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کے کیا معاملات اور رویے ہیں, جماعت اسلامی کہاں پہ کھڑی ہے اور کیا بات کر رہی ہے. اور آئی تھنک سو کہ الیکشن جب آئیں گے اگلے, تو ان الیکشنز میں ایک واضح یہ چیز جو سی نا, لوگوں کی سوچ اور شعور وہ بھی اس میں دکھائی دے گا. یہ جو مرضی کہتے رہیں وہ کہہ لے لیول پلینگ فیلڈ کو وہ ہیون پلین کہہ دیں اور یہ کہیں کہ آئے میدان میں کھیلیں. سمپل سی بات ہے, میں بتا دوں آپ کو کہ اگر یہ ان کو واقعی لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل گئی نا, تو ان کو لاکھوں چنے چبوا دیں گے لوگ. یہ صرف باتیں کرتے ہیں, یہ صرف بلو وائٹ بوائز ہیں, یہ صرف جسے کہا جا سکتا ہے کہانیاں کرتے ہیں
اور ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ایک بات کرتے ہیں. کچھ سیکنڈز کی جی کچھ سیکنڈز کی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. میں آپ سے اسحاق ڈار اور مسلم رہنما اسحاق ڈار ان کے بڑے اہم بیان پہ بات کرنا چاہوں گا. پروگرام کے 3 سے 4 منٹ باقی ہیں. شارٹ سی بریک پہ واپس آتے ہیں. کشمیر سے لے کر فلسطین تک نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس، ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی اور دیگر صورتحال پر ہم کریں گے بات اپنے شو میں. پارلیمنٹ سے لے کر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ تمام خبروں کو میرے ٹاک شو میں ملاحظہ فرمائیں. دیکھ سکیں گے لائیو وتھ ناصر الدین خان ایڈوکیٹ کے ساتھ جمعہ ہفتہ اور اتوار ویکلی اپڈیٹس ٹاک شو کے ساتھ. میں بنوں گا آپ کی آواز، آپ کے لیے. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ ناصر الدین خان ایڈوکیٹ. میرے ساتھ موجود ہیں اشرف سہیل صاحب. بڑی گفتگو ہوئی، ان کا تجزیہ تبصرہ ہم نے جانا. میں بات کروں گا بڑے اہم ٹاپک پہ. آخری ٹاپک پہ سابق وزیر خزانہ اور ڈار کا ایک بڑا اہم بیان آیا. کلیم صحافی کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے اپنے اختلافات کی وجہ بتا رہے تھے، اور وجہ میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف بنوانے میں زیادہ کردار آپ کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دونوں کے درمیان اختلافات کی کیا وجہ بنی؟ سلیم صحافی کا سوال تھا. اس کے جواب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ میں زیادہ پرسنلی نہیں، آرمی چیف ریٹائرڈ باجوہ سے اختلافات کی وجہ فائنینشیل مالیاتی تھی. میرا شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ جب ہر سروس ہوتے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کی جاتی، ان لوگوں کی زبان نہیں کھلتی، لیکن جو شخص چلا جاتا ہے اس کے حوالے سے کیسے ڈسکس کر لیتے ہیں اور کیوں بات کرتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے اگر بات کرنی ہے تو موقع پر کی جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ لڑائی کے بعد آپ کو تھپڑ یاد آئے تو اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے سیاستدانوں کے کردار پر، سیاستدانوں کے رویے پر کہ جانے والے شخص کی بات کرتے ہیں؟ موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جانے والے کی اتنی کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے. کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل، میں آپ کی جو آپ نے کمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. بلکہ جب آئیے آپ بات کر رہے تھے نا تو میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی جو آپ نے کہی کہ وہ تھپڑ جو بعد میں یاد آئے اس کو اپنے منہ پر مار لینا چاہیے، اس موقع کو اپنے ہی موقع پر مارنا چاہیے جو آپ کو بعد میں یاد آتا ہے. اور یہ ایک بدترین شکل، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسانی ظرف کی گھٹیا ترین شکل کہ آپ جو کوئی پاورفل ہوتا ہے جب ان ہوتا ہے تو اس کے آپ پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں جا کے حصہ لیا تھا، ووٹ ڈالے تھے. اب وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اور یہی کریکٹر اور یہی کلر جون سا ہے وہ جو ہمارے پچھلے وزیر اعظم عمران خان انہوں نے بھی شو کیا کہ جب جیسے کہہ لیں کہ تم لوگ جب تک وہ تمہارے سر کے اوپر ڈنڈا ہوتا ہے یا وہ تمہارے سامنے موجود ہوتا ہے کوئی شخص، تو تب تک تم اس کے خادم کیا اس کے غلام بھی ہوتے ہو اور کہتے ہو یہ سب سے بڑا جمہوریت پسند ہے، یہ سب سے بڑا ڈیموکریٹک ہے، پیٹریٹک ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے آپ زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ ذرا سا پردے سے اوجھل ہوتا ہے تو آپ اس کو دنیا کا بدترین انسان ثابت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ انہیں ان معاملات کے اوپر شرم کرنی چاہیے. اگر آپ کے اختلافات ہیں اور آپ کے اندر اتنا ہی ایک آپ کے اندر وہ جذبہ ہے نا سچائی کا اور حریت کا اور جمہوریت کا اور سیاسی فراست کا، تو اس موقع کے اوپر ریزائن دے کر باہر نکل جائیں. کہیں گے نہیں سر، آپ کے اور ہمارے ان معاملات کے اوپر مفادات ایک نہیں ہیں، آپ ہمارے انٹرسٹ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کوئٹ کر رہے ہیں، ہم عوام کی طرف جاتے ہیں. کر کے دکھائیں یہ کام. ذرا سی جسے کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک طاقت آتی ہے، آپ اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ٹکرے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آگے سے مار پڑتی ہے تو پھر چپ بھی کر جاتے ہیں. اب وہ نہیں رہے، وہ چلے گئے ہیں، ایکس آرمی چیف ہیں ہمارے، آپ ان کے اوپر جو مرضی کہتے رہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ایک عام سی جو سطحی سوچ کا مالک بندہ ہے نا وہ بھی یہ بات سن کر کہے گا کہ یار کوئی حال نہیں تمہارا، کیا کر رہے ہو تم کو، یہ کوئی رویہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ ذرا تھوڑا انہیں بڑا ہو جانا چاہیے. ویسے ہماری سیاسی جماعتوں کو نا تھوڑا سا واقعتاً سیاسی فراست اپنے دماغ اور دل میں لے کر آنی چاہیے. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، میں بتاؤں آپ کو سر،
ناصر سیاست دان جو ہوتا ہے, جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے, وہ بہت ویژنری ہوتا ہے. وہ اگلے الیکشن کو نہیں دیکھتا, وہ اگلی نسلوں کو دیکھتا ہے. وہ اپنے جسے کہہ لیں مفادات کو نہیں دیکھتا, وہ اسٹیٹ کو دیکھتا ہے, وہ ملک کو دیکھتا ہے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. میں اور آپ اگر اس کو اگر سمجھ رہے ہیں تو یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے برین کہتے ہیں نا. ماشاء اللہ وہ ایکس فائنانس منسٹر نواز شریف کے, وہ بڑے آنکھ کے تارا ہیں. آپ بھی وزیر خزانہ تھے وہ, ٹھیک ہے. تو اتنی بڑی ذمہ داری, اتنا بڑا نام, اتنا بڑی چیز, اور اتنے چھوٹی چھوٹی باتیں, ان سے تو کم از کم باہر نکل جانا چاہیے. ایک عام انسان بھی کہتا ہے کہ یار نہیں, اب وہ نہیں ہے, تو اب مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسے کہہ لیں کہ سامنے کچھ اور ہے. اشرف صاحب مجھے میں پرانی کا ایک وہ یاد آ رہا ہے. جی 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 آپ ناصر, کنٹینیو کریں. وہ مجھے یاد آ رہی ہے پھر بات ایک جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہتھی پہ جاؤ, نہیں تو پھر پیری پہ جاؤ. پہلے اگلے بندے کے ہاتھوں کو پڑ جاؤ, گریبان پکڑو, اور اگر وہ طاقتور ہو جائے پھر اس کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ. یہ کیا اسٹریٹجی؟ یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں. اچھا آپ اشرف صاحب, جاتے جاتے میں آپ کی نظر اور تمام ویورز کی نظر, آپ کی نظر اور تمام ویورز کی نظر کچھ اشعار کرنا چاہوں گا جو سیاست کے ریلیٹڈ ہیں, اور ہمارا پروگرام بھی کرنٹ افیئرس پہ ہوتا ہے. اختتام انہی سیاست مفادات میں کھو گئی ہے, حکومت نہ جانے کہاں سو گئی ہے. عوامی مسائل انہیں تب دکھیں گے کہ جب ان کی مدت ختم ہو گئی ہے. نئے حکمران آ کے یہ بولتے ہیں, نئے حکمران آ کے تباہ ہو گئی ہے. تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اشرف سہیل صاحب ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ, پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. کرنٹ افیئرس پر بات ہوئی, نیشنل انٹرنیشنل حوالے سے پالیسی کو ڈسکس کیا, فلسطین سے لے کے مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش ہم کرتے رہے اور کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی پالیٹکس سے لے کر عمران خان, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور تمام سیاسی رہنماؤں کی بات, خاص طور پہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی بات بھی ہم نے کی. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سے یہ جاتے ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ پریمیئر کی صورت پہ لائیو دیکھنے کے لیے میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ناصر عظیم آفیشیل کے نام سے بنا ہوا ہے, اس پہ بھی آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور لائیو دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی دیر بعد 10 سے 15 منٹ بعد یہ لائیو اس پہ چلے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے, آپ ہمیں فالو, شیئر, لائک کریں اور پہلے کی طرح کریں. آپ نے 20,000 فالوورز کمپلیٹ کیے کچھ مہینوں میں, اور آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم آپ کی آواز بن سکیں. جو کوئی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نہیں دکھا سکے گا وہ ناصر عظیم کی آپ کی آواز بنتا ہوا نظر آئے گا. آپ دیکھ رہے تھے لائیو ود ناصر عظیم خان, ایڈوکیٹ اشرف سہیل صاحب جو کہ لاہور سے ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے, اور پولیٹیکل اینالسٹ اور سینئر جرنلسٹ تھے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کشمیر سے لے کر فلسطین تک, نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس, ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے, مہنگائی اور دیگر صورتحال پر ہم